जब अटैची केस भर गया तो उसने वार्डरोब में से एक जोड़ा कपड़ों का निकाला और उसे तह करके उन नोटों के ऊपर बिछाकर उसने अटैची केस बंद कर दिया। इसके बाद वो अटैची केस उठाए तेजी से वापस फाटक की तरफ आया और अब फाटक की छोटी खिड़की खोलकर बाहर आ गया। उसने जानबूझकर इमारत में मौजूद कार का इस्तेमाल न किया था क्योंकि इस तरह डी सिल्वा के ग्रुप के आदमी इसे पहचान सकते थे। बाहर निकलकर वो चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा और फिर सर हिलाता हुआ दाएं तरफ बढ़ गया जहां दूर से इसे एक चौक नजर आ रहा था। उसके ख्याल के मुताबिक इसे वहां से टैक्सी मिल सकती थी और वाकई चौक पर पहुंचने पर इसे खाली टैक्सी नजर आ गई। ब्रोनो ने टैक्सी की पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला और अटैची केस अंदर रखकर वो इत्मीनान से बैठ गया। जी फरमाइए, ड्राइवर ने मुड़कर पूछा। किसी दरमियाने दर्जे के होटल में ले चलो, ब्रोनो ने जवाब दिया। ओह अच्छा, ड्राइवर ने कहा और फिर उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। ब्रोनो खामोशी से बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। उसने फैसला कर लिया था कि होटल से कमरा हासिल कर लेने के बाद वो किसी मुकामी मुजरम को खोज निकालेगा और उसे लंबी रकम देकर वो मुल्क से बाहर निकल जाने में कामयाब हो जाएगा। उसके अटैची केस में इतनी दौलत मौजूद थी कि इसके ख्याल के मुताबिक उसकी आधी रकम खर्च करके वो 10 बार इस मुल्क से बाहर निकल सकता था। चुनाचे वो इत्मीनान से बैठा इधर उधर का नज़ारा करने में मसरूफ़ हो गया। इमरान डोमन को ख़त्म करने के बाद बड़ी तेज़ी से ज़ीरो हाउस से बाहर निकला। उसे ब्रोनो के मुतालिक मालूम हो गया था और उसे मालूम था कि ये स्पेशल एजेंट किस कदर फुर्तीले और तेज़ होते हैं। हालात बता रहे थे कि ब्रोनो ने लाजमन डी सिल्वा से राब्ता कायम किया होगा और यकीनन अब वो डी सिल्वा की मदद से मुल्क से बाहर निकलने का प्रोग्राम बना रहा होगा। वो अब जल्द अज जल्द इस कैप्सूल को हासिल करना चाहता था क्योंकि कैप्सूल किसी भी लम्हे मुल्क से बाहर निकल सकता था और इमरान को मालूम था कि एक कैप्सूल बाहर से बाहर निकल गया तो फिर इसे वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि जल्द अज जल्द डी सिल्वा की रिहाइशगाह पर रेड करके उससे असल सूरत हाल मालूम करे। चुनाचे यही सोचकर वो ज़ीरो हाउस से निकलकर सैटेलाइट टाउन की तरफ उड़ता चला जा रहा था। इसे मालूम था कि उसकी हिदायत के मुताबिक ब्लैक ज़ीरो ने मेंबरों को डी सिल्वा की रिहाइशगाह की निगरानी पर मामूर कर दिया होगा। पहले उसने सोचा कि ब्लैक ज़ीरो को फ़ोन करके सूरत हाल मालूम करे कि मुखबरों ने वहाँ से कोई रिपोर्ट भेजी हो, लेकिन फिर उसने ये इरादा तर्क कर दिया। उसे एहसास था कि पहले भी काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका था और इतने वक्फे में वो कैप्सूल कहीं से कहीं पहुँचाया जा सकता था। इसीलिए अब वो मज़ीद वक्त न ज़ाया करना चाहता था और वैसे भी मेंबरों को सिर्फ निगरानी का ही हुक्म दिया गया था। थोड़ी देर बाद इसकी कार सैटेलाइट टाउन में दाखिल हो गई और जब इसने कार 32 कोठी के मुकाबले में सड़क की दूसरी तरफ रोकी, अचानक एक रख्त आड़ से सफदर निकलकर बाहर आ गया। इमरान कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। आप यहाँ कैसे इमरान साहब? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यार, सुपर फयाज ने फ्लैट खाली कराने के लिए अदालत पे बेदखली हासिल कर ली है, इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि अदालत का बिलिफ आकर सलमान और मुझे उठाकर सड़क पर फेंक दे, कोई झोंपड़ा तलाश कर लिया जाए। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। झोंपड़ा और सैटेलाइट टाउन में? खूब, वाकई अच्छी जगह का इंतखाब किया है, सफदर ने हंसते हुए कहा। यह सामने वाला झोंपड़ा कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में गुजारा हो जाएगा, खाली ही नज़र आता है। इमरान ने डी सिल्वा की अजीम शान कोठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, खाली ही नज़र आती है, हम काफ़ी देर से यहाँ हैं, ना कोई अंदर गया है और ना कोई बाहर आया है, सफदर ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। चलो फिर कब्ज़ा करते हैं, ख्वामुखा खाली रखा हुआ है इसे, इमरान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। क्या मतलब कि अब्बास ने आपको भेजा है? हमें तो सिर्फ निगरानी का हुक्म मिला है, सफदर ने हैरान होते हुए कहा। तो ठीक है, तुम करते रहो निगरानी, कम से कम तुम्हारी ये शिकायत तो दूर हो जाएगी कि ना कोई अंदर गया और ना कोई बाहर आया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी इमरान साहब, बगैर बास की इजाज़त के हम आपको मदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे सकते, सफदर ने खुश्क लहजे में कहा। तुम्हें क्या हुक्म दिया गया था सफदर? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। निगरानी करने का, सफदर ने कहा। तो फिर निगरानी करो, ये तो हुक्म नहीं मिला कि किसी को मदाखलत न करने दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। इमरान साहब, आप क्यों हमें उलझन में डालते हैं? सीधी बात करें, अगर बास ने आपको भेजा है तो फिर ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा, सफदर ने भी इस पार्ट लहजे में कहा। मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे इस चूहे बास का मुलाजिम नहीं, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, चाहे अंदर जाऊँ या बाहर आऊँ, समझे? और मुझे रोकने की कोशिश भी न करना। मैंने फैसला कर लिया है कि हर हाल में ये झोंपड़ा खरीद लूँगा।
اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو عدالت شفیع کا مقدمہ دائر کر دینا، عمران نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا اور صفدر ہونٹ بھینچتے وہیں کھڑا رہا۔ نہ جانے کسی ذہنی روح کے تحت وہ عمران سے الجھ گیا تھا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ عمران کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ اگر وہ اندر جانا چاہتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ عمران بجائے کوٹھی کے پھاٹک کی طرف بڑھنے کے سائیڈ میں گلی میں گھستا چلا گیا اور صفدر اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ عمران گلی میں داخل ہوتے ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پہلے وہ حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ سیکرٹ سروس کے ممبر کوٹھی کے چاروں طرف موجود ہوں گے۔ وہ گلی میں مڑ کر عمارت کے عقب میں آ گیا۔ اسی لمحے اس نے کیپٹن شکیل کو ایک کوڑے کے بڑے ڈرم کے پیچھے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ارے کیپٹن، اب تم میں بھی خزانے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں، عمران نے کوڑے کے ڈرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل ہنس پڑا۔ ہمیں باس نے اس عمارت کی نگرانی کا حکم دیا ہے، آپ کو صفدر نے نہیں بتایا؟ وہ تو سامنے موجود ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو وہی کرو نگرانی، میں تو بس ویسے ہی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا، عمران نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ صرف ٹہلتے ہوئے ادھر آئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چلو ٹہلتا نہ صحیح، چلتا ہوا سمجھ لو، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر وہ بھی واپس ڈرم کی طرف مڑ گیا۔ عمران پچھلی طرف سے ہوتا ہوا ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ عمارت کے اندر مکمل خاموشی نے اسے بھی شک میں ڈال دیا تھا، اور دوسری بات اس نے دیکھی تھی کہ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی بھی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، اسے اندر سے بند نہ کیا گیا تھا۔ مجرم کبھی بھی اس قسم کی غلطی نہیں کیا کرتے، اسی لیے اب اس نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے سائیڈ میں ہو کر ٹرانسمیٹر کا بٹن کھینچا اور گھڑی کو کان سے لگایا۔ ویسے اس نے ایک درخت کی آڑ لے لی تھی تاکہ کسی ممبر کی نظر اس پر نہ پڑے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بٹن کو محسوس انداز میں دبا کر ٹرانسمیٹر آن کرتے کرتے رک گیا، اور اس نے بجائے اس محسوس انداز میں دبانے کے دوبارہ عام انداز میں بند کر دیا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ صفدر اس کال سے مشکوک بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے طور پر انہیں ساتھ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ واپس مڑا اور پھر اس نے کیپٹن شکیل کو باہر آنے کا اشارہ کیا، اور کیپٹن شکیل ڈرم کی اور سے باہر آ گیا۔ آؤ کیپٹن، اب نگرانی کی ضرورت نہیں، ہم نے ریڈ کرنا ہے، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے سامنے کے رخ پر آ گئے۔ صفدر کیپٹن شکیل کو دیکھتے ہی اوٹ سے باہر آ گیا تھا۔ تم بھی آ جاؤ پیارے دفتر، پھر نہ کہنا میرے مشورے کے بغیر ہی جھونپڑا خرید لیا، عمران نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، اور صفدر تیزی سے ان کی طرف بڑھایا۔ عمران اس دوران کھڑکی کو دھکیل کر کھول چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اندر جھانکا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ ویسے اس نے ریوالور جیب سے نکال لیا تھا۔ کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی، پنچھی اڑ چکے تھے اور تم باہر کھڑے ان کے گھونسلوں کے تنکے ہی گنتے رہ گئے ہو، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ایک سائیڈ میں کھڑی ہوئی کار بھی نظر آ گئی تھی۔ صفدر بھی اس دوران اندر پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی کوٹھی کو خالی دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے اس راہداری میں پہنچے جہاں دو افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، اور پھر اندرونی کمرے میں پڑی ہوئی لاشیں بھی سامنے آ گئیں۔ ان دونوں کو ریوالور سے گولی ماری گئی تھی۔ عمران ڈی سلوا کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ ڈی سلوا کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ پوری کوٹھی کی تلاشی لو، شاید کوئی اور لاش مل جائے، عمران نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے لاشوں کے انداز اور انہیں لگنے والی گولیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ ساری صورتحال سمجھ چکا تھا۔ ڈی سلوا کو سامنے سے گولی مار دی گئی تھی اور وہ پشت کے بل گرا ہوا تھا، جبکہ دوسرے آدمی کو پشت پر گولی ماری گئی تھی اور وہ منہ کے بل ڈی سلوا کی لاش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈی سلوا کو گولی مارنے کے بعد وہ آدمی دروازے کی طرف بڑھا ہوگا، اور یہ دوسرا آدمی اندر آیا اور اس نے دروازے کی اوٹ میں اس کی پشت پر گولی مار دی تھی۔ شاید آنے والے کے ہاتھ میں سٹین گن تھی، اسی لیے اس کی موت کے بعد اس آدمی نے سٹین گن حاصل کی اور پھر باہر نکل کر سامنے سے آتے ہوئے دو افراد کو سٹین گن سے بھون ڈالا۔ ان دونوں کی سٹین گنیں بھی ان کے قریب ہی پڑی ہوئی تھیں، انہیں اٹھایا نہ گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ قاتل صرف ایک آدمی تھا، اگر اس کے ساتھی ہوتے تو وہ یقیناً یہ سٹین گنیں بھی اٹھا لیتا۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ آدمی وہاں سے نکل گیا، اور یہ وقت وہ ہوگا جب بلیک زیرو کے وہاں سے جانے اور صفدر اور کیپٹن شکیل کے پہنچنے کے درمیان کا وقت ہوگا، ورنہ وہ یقیناً ان کی نظروں میں آ جاتا۔
کار کی موجودگی اور پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلے رہنے سے یہ بات بھی واضح ہوتی تھی کہ جانے والا پیدل ہی باہر نکلا۔ اس نے کار استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب سوچنے کی بات صرف اتنی تھی کہ وہ آدمی کون ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل اور صفدر واپس آ گئے اور انہوں نے رپورٹ دی کہ ایک خوابگاہ میں ایک سیف کھلا ہوا ہے جس میں بڑے نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں، البتہ ایک خالی ہے۔ اسی طرح ایک تہخانہ نما کمرے میں الماری ٹوٹی ہوئی ہے جس سے دوسرے کمرے کو راستہ دیا گیا تھا، جبکہ اس کمرے کا دوسری طرف سے ایک دیوار سے راستہ بند تھا۔ اوہ، کہاں ہے وہ کمرہ؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ صفدر کو ہمراہ لیے اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران اس الماری کے راستے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ خوابگاہ نما کمرہ تھا جس کا بیرونی دروازہ تو کھلا ہوا تھا، البتہ راہداری کے اختتام پر ایک سنگی دیوار تھی۔ عمران نے واپس آ کر اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد اس نے الماری میں سے وہ لباس ڈھونڈ نکالا جو ڈھیر کی صورت میں پھینکا گیا تھا، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اتار کر پھینک دیا گیا ہے۔ عمران نے اس لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر اس کی جیب میں سے اس نے ایک چھوٹا سا کارڈ برآمد کر لیا جس پر جگر فال کی محسوس تصویر کے نیچے اسپیشل کا لفظ سرخ رنگ میں لکھا گیا تھا، اور عمران ساری بات سمجھ گیا کہ ڈی سلوا اور برونو کے درمیان گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ڈی سلوا نے برونو کو یہاں قید کر دیا تھا، مگر برونو الماری توڑ کر باہر نکلا اور پھر اس نے ڈی سلوا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے کوٹھی سے باہر نکل گیا، اور یہ صورتحال عمران کے فیور میں تھی کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ نہ ہی برونو ملک سے باہر نکلا ہے اور نہ ہی کیپسول باہر جا سکا ہے۔ اب مسئلہ صرف برونو کو تلاش کرنے کا تھا، چنانچہ اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو واپس جانے کا حکم دیا، اور ان کے باہر جانے کے بعد اس نے فون پر سپر فیاض کو کنیکٹ کیا اور اس نے اس کوٹھی پر ریڈ کر کے یہاں سے ڈی سلوا کے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے بطور کارنامہ اپنے ماتھے ڈال دیا تھا، اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر کوٹھی سے باہر پہنچ چکے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں ایک مجرم نکل گیا ہے، اسے تلاش کرنا ہے، عمران نے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، میں نے اسے کوئی دیکھا تو نہیں۔ اگر حلیے کا زیادہ ہی اشتیاق ہے تو اپنے حلیے کے افراد ڈھونڈ لو، عمران نے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھتی گئی، لیکن چوک پر پہنچتے ہی اسے ایک خیال آیا کہ اس نے کار ایک کیفے کے سامنے روک دی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اسے اچانک خیال آ گیا کہ وہ برونو یہاں سے لازمی کسی ٹیکسی پر گیا ہوگا اور ٹیکسی اسے چوک پر ہی مل سکتی ہے۔ وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی سٹینڈ کے ساتھ ہی ایک سگریٹ والے کا کھوکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میرا ایک دوست یہاں سے ٹیکسی پر بیٹھ کر گیا ہے، وہ مجھے اپنا نیا پتہ بتانا بھول گیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کسی ٹیکسی پر گیا ہے؟ عمران نے جیب میں سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ یہاں سے تو بے شمار افراد جاتے رہتے ہیں جناب، ویسے آپ کے دوست کا حلیہ کیا ہے؟ سگریٹ والے نے نوٹ کو للچلاتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہا، اور عمران نے اس کا قد و قامت اور ڈومن سے حاصل کردہ برونو کا حلیہ بتا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حلیہ نہ جانتا تھا، اور اگر برونو میک اپ میں ہوتا تب بھی وہ سلسلہ ختم ہو سکتا تھا۔ ارے ہاں، اس حلیے کے صاحب یہاں آئے تھے۔ اس وقت صرف اسلم شاہ کی ٹیکسی موجود تھی اور اسلم شاہ میرے پاس سگریٹ کا پیکٹ لے رہا تھا۔ میں نے ہی اسی سواری کے متعلق بتایا تھا، کیونکہ وہ صاحب ٹیکسی کے پاس رک کر یوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے ڈرائیور کو تلاش کر رہے ہوں، سگریٹ والے نے چونکتے ہوئے کہا۔ عمران کے اس کے چہرے کے تاثرات ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسلم شاہ کی ٹیکسی کا؟ عمران نے پوچھا۔ مور سے اس کے پاس؟ ویسے صاحب میں نے وہاں پر بھی غور نہیں کیا۔ ویسے اسلم شاہ کا بھائی ساتھ والے کیفے میں ویٹر ہے، شاید اسے معلوم ہو، اس کا نام اکرم شاہ ہے۔ اسلم شاہ زیادہ تر اسی جگہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے، سگریٹ والے نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے نوٹ سگریٹ والے کی طرف بڑھا دیا۔ بڑی بڑی مہربانی آپ کی، اب میں یقیناً اپنے دوست کو ڈھونڈ لوں گا، عمران نے کہا، اور پھر مڑ کر ملحقہ کیفے کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس نے گوندا اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن اب یہ برونو کی بدقسمتی تھی کہ ایک تو وہ اصل حلیے میں تھا اور پھر اتفاقاً ٹیکسی بھی اس وقت یہاں ایک ہی موجود تھی۔ کیفے میں پہنچ کر اس نے اکرم شاہ ویٹر کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اکرم شاہ ایک شادی کے سلسلے میں گزشتہ 1 ہفتے سے چھٹی پر ہے۔ عمران نے سر ہلا دیا اور پھر اس نے کیفے کی راہداری میں لگے ہوئے پبلک فون باکس سے بلیک زیرو کے ڈائل کیے۔ ایگزیکٹو رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی محسوس آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، صفدر نے کوئی رپورٹ دی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس نے رپورٹ دی کہ آپ انہیں لے کر اندر گئے تو کھوٹی خالی پڑی ہوئی تھی اور وہاں 4 لاشیں موجود تھیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔
سنو طاہر جگر فال کا اسپیشل ایجنٹ برونو سفتر وغیرہ کے جانے سے پہلے ڈی سلوا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے نکل گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے پہلے چوک سے ایک ٹیکسی پر بیٹھ کر گیا تھا۔ اس ٹیکسی کے ڈرائیور کا نام اسلم شاہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ سفتر کو کہہ دو کہ وہ اسلم شاہ نامی ڈرائیور کو ڈھونڈ لے اور اس سے معلومات حاصل کرے کہ اس نے سیٹلائٹ ٹاؤن میں سے اس ٹیکسی میں سوار ہونے والے آدمی کو، جس کے پاس ایک اٹیچی کیس بھی تھا، کہاں اتارا ہے۔ جیسے یہ رپورٹ ملے مجھے فلیٹ پر رنگ کر دینا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور سفتر کو وہیں رکنے کا کہنا۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی اس کے ذمے یہ کام لگا دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور باقی ممبروں کو بھی الرٹ رکھنا، برونو نے ہم سے فوری طور پر بھاگنا ہے۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن انداز میں چلتا ہوا کیفے سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی برونو کو ڈھونڈ لے گا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ اس پر فلیٹی ہوٹل کا بڑا سا بورڈ نصب کیا ہوا تھا، جناب یہ ہوٹل درمیانے ٹائپ کا ہے اور اکثر غیر ملکی سیاح یہیں ٹھہرتے ہیں۔ ڈرائیور نے مڑ کر پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے برونو سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، برونو نے کہا، اور جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس نے ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ ڈرائیور نے میٹر کو دیکھ کر کرایہ کاٹا اور باقی رقم برونو کے حوالے کر دی، جسے لے کر اس نے پہلے جیب میں ڈالا اور پھر وہ اٹیچی کیس اٹھا کر نیچے اترا۔ اسے اس وقت رقم کی تو پرواہ نہ تھی، لیکن وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا چاہتا تھا جس سے ٹیکسی ڈرائیور اسے عام مسافر کی بجائے کوئی خاص شخصیت سمجھتا۔ اٹیچی کیس لے کر وہ اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک ٹیکسی آگے بڑھ کر اس کی نزلوں سے اوجھل نہ ہو گئی، اور پھر وہ ہوٹل کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل واقعی درمیانے ٹائپ کا تھا، لیکن اس کے حال میں خاصی تعداد غیر ملکی افراد کی موجود تھی۔ برونو کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ایک کمرہ چاہیے، برونو نے اٹیچی کیس کاؤنٹر کے قریب رکھتے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر کلرک نے سر ہلاتے ہوئے بورڈ پر لٹکی ہوئی چابی اتاری اور اسے کاؤنٹر پر رکھ کر اس نے رجسٹر اٹھایا۔ آپ کے کاغذات، کاؤنٹر کلرک نے کہا، اور برونو نے خاموشی سے جیب میں موجود اپنا پاسپورٹ نکال کر اس کے سامنے پھینک دیا۔ اس پاسپورٹ پر برونو کی اصلی تصویر ہی چپاس تھی، لیکن یہاں اسے یہ نام مائیکل جانسن درج تھا۔ پاسپورٹ ویسٹرن کارمن کا جاری کر دیا گیا تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے ایک نظر تصویر کو دیکھا اور پھر جلدی سے رجسٹر پر اندراجات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کتنے روز ٹھہریں گے؟ کاؤنٹر کلرک نے کہا۔ فی الحال 2 روز، برونو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، 400 روپے 2 روز کا کرایہ بنتا ہے، کاؤنٹر کلرک نے کہا، اور برونو نے جیب سے 4 بڑے نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر پھینک دیے اور پھر رجسٹر پر مائیکل جانسن کے نام سے دستخط کر دیے۔ کاؤنٹر کلرک نے قریب کھڑے ایک پورٹر کو اشارہ کیا، صاحب کو دوسری منزل میں لے جاؤ۔ کاؤنٹر کلرک نے پورٹر سے کہا اور پورٹر نے ایٹیچ کیس اٹھا لیا۔ آئیے جناب، پورٹر نے برونو سے کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ برونو سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کمرہ نمبر 25 میں موجود تھا۔ اس نے پورٹر کو ٹپ دے کر فارغ کیا اور اس کے جانے کے بعد اس نے اٹیچی کیس الماری میں رکھ دیا اور کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب وہ کس طرح ایسی پارٹی کا کھوج نکالے جس کے ذریعے وہ محفوظ طریقے سے سرحد پار کر سکے۔ ابھی وہ جھٹا سوچ رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور برونو چونک پڑا۔ کون ہے؟ برونو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ویٹر سر، کوئی خدمت؟ باہر سے آواز آئی، یس کم ان۔ برونو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ویٹر اندر داخل ہوا۔ برونو نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ویٹر خاصا پرانا ہے اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا تجربہ خاصا ہے۔ میرے لیے ایک وسکی کی بوتل لے آؤ، اور سنو، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے ویٹ کرتے؟ برونو نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ 20 سال ہو گئے ہیں جناب۔ کیوں صاحب، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ویٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، دراصل مجھے الجھن درپیش ہے۔ اگر تم معقول رقم کمانا چاہتے ہو تو میری الجھن کا حل بتا دو، برونو نے کہا۔ رقم کی ضرورت نہیں، آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے، آپ حکم فرمائیے، ویٹر نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے کسی ایسے آدمی سے ملنے کی ضرورت درپیش ہے جو کہ کوئی خفیہ مال محفوظ طریقے سے ملک سے باہر بھیجوانے کا ماہر ہو۔ برونو نے جیب سے 2 نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ او سر، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دارالحکومت میں بے شمار لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن سر آپ کاشین بار کے مالک رالفر سے مل لیں، ویسے ایسے کاموں کا وہ ماہر ہے اور آدمی بھی بااصول ہے، جس چیز کا وعدہ کرے گا اسے ہر صورت میں پورا کرے گا، ویٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ کہاں ہے یہ بار؟ برونو نے پوچھا۔ آسکر روڈ پر جناب، بڑی مشہور بار ہے، ویٹر نے جواب دیا، لیکن میں یہاں اجنبی ہوں، برونو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کوئی بات نہیں سر، وہ صرف دولت سے ہی واقف ہے،
इंसानों से वाकफियत से इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्रूनो भी हंस पड़ा। गुड, तुम वाकई अच्छे आदमी हो, ये लो अपना इनाम और मुझे बोतल ला दो, ब्रूनो ने हंसते हुए कहा और उसने वो दोनों नोट वेटर की तरफ बढ़ा दिए। वेटर ने झपड़ कर दोनों नोट लिए और फिर सलाम करता हुआ वापस मुड़ गया। उसके बाहर जाते ही ब्रूनो तेजी से उठा और उसने अटैची केस उठाया और बाहर राहदारी में आ गया, लेकिन वो लिफ्ट की तरफ जाने की बजाय बरामदे के अख्ताम की तरफ बढ़ गया, जहां उसने आते हुए फायर डोर की अल्फाज पढ़ लिए थे। वो समझ गया था कि यह दरवाज़ा होटल में आग लग जाने की सूरत में एमरजेंसी के तौर पर कायम आता होगा। चुनाचे वो तेजी से उस दरवाजे के पास पहुंचा और उसने हैंडल दबाया तो दरवाज़ा खुल गया। ब्रूनो जानता था कि ऐसे दरवाज़ों को लॉक नहीं लगाया जाता ताकि इमरजेंसी की सूरत में रुकावट न बन जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।